नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यसअलूनका अनिल जिबाल फ़कुल यंसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब ये आखिरत के और ख़ास तौर पे क़यामत की घड़ी के अहवाल बयान हो रहे हैं और लोगों को ये बड़ा दुश्वार मालूम हो रहा था कि ये इतने बड़े बड़े पहाड़ किधर जाएंगे। तो वह यसअलूनका अनिल जिबाल, ये आपसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं। तो फ़कुल, तो कह दीजिए, यंसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा, मेरा रब इनको बखेर देगा उड़ाकर। फ़यज़रुहा काअन सफ़सफ़ा, और ज़मीन को एक साफ खुला मैदान बना के छोड़ देगा। अब इसके अंदर कोई ऊंच नीच बाकी नहीं छोड़ेगा। ला तरा फ़ीहा इवजम वला अमता, ना इसमें तुम कोई मोड़ देखोगे और ना कोई टीला होगा। यौमइज़िन यत्तबिऊन अद्दाई ला इवज लहू, और इस दिन वो पुकारने वाले की पुकार को की पैरवी करेंगे, उसके हुक्म के मुवाफिक अमल करेंगे और उसमें कोई टेढ़ी बात नहीं करेंगे। आज तो नहीं मानते ना, बात दावत को नहीं रद्द कर रहे हैं, लेकिन जब वो हाँ फरिश्ता बुलाएगा तो देर नहीं लगाएंगे। व खशातिल अस्वातु लिर्रहमान, और तमाम आवाज़ें रहमान के सामने दब जाएंगी। फ़ला तस्माउ इल्ला हमसा, और तुम नहीं सुनोगे मगर एक बस जो उनकी जो एक बिनबिनाट की आवाज़ होगी। यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, और उस दिन किसी की सिफारिश कोई नफ़ा नहीं पहुँचाएगी सवाए उसके कि जिसको रहमान ने इजाज़त दी हो। अल्लाह के बरगज़ीदा लोग जिन्हें अल्लाह ताला उनका एजाज़ करने के लिए उन्हें जो है वो जायज़ सिफारिश करने की इजाज़त देंगे। व रज़िया लहू कौला, और उनकी बात से राज़ी होगा। ऐसा नहीं कि वो जो मर्ज़ी आए कह दें, बल्कि ये कि वो बात वो करेंगे, इजाज़त उन्हीं को मिलेगी जो रहमान की मर्ज़ी के मुताबिक बात करेंगे। यालमु मा बैना अयदीहिम, बाकी उसे सिफारिश की ज़रूरत इसलिए नहीं कि उसका इल्म जो है वो हर शय पर मोहित है। आम तौर पे सिफारिश तो वहाँ की जाती है ना, किसी को नहीं मालूम होता तो उसे बताया जाता है। तो यालमु मा बैना अयदीहिम, वो तो जानता है जो कुछ उनके सामने है। वमा खल्फहुम, और जो उनके पीछे है। वला युहीतून बिही इल्मा, और लोग उसके इल्म का इहाता नहीं कर सकते, वो उस तक नहीं पहुँच सकते। व अनतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, और रगड़ते होंगे लोग उस दिन अपने चेहरे उस जिंदा जावेद और कायम रखी हस्ती के सामने। वक़द ख़ाब मन हमल ज़ुल्मा, और बर्बाद हुआ, ख़राब हुआ, खासिर हुआ वो कि जिसने गुनाह का बोझ उठाया। वमन यामल मिनस सालिहाति व हुवा मोमिनुन, और जिसने नेक अमल किया, शर्त यह कि वो ईमान वाला भी हो। फ़ला यख़ाफ़ु ज़ुल्मन वला हज़मा, तो उसे न बेइंसाफ़ी का डर होगा, न ही ये कि कोई उसके जो अमल में नुकसान होने का कोई अंदेशा होगा। व कज़ालिका अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिया, और इस तरह हमने इसे कुरान अरबी बना के उतारा। व सर्रफ़ना फ़ीहि मिनल वईद, और इसमें हमने डराने की बातें फेर फेर के समझाएँ। लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि लोग परहेज़ करें, अल्लाह की नाफरमानी से बचें। औ युहदिसु लहुम ज़िक्रा, या ये कि उनके दिल में कोई सोच पैदा हो, कोई आखिरत का डर पैदा हो। फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़, तो बुलंद व बाला है अल्लाह जो सच्चा खरा बादशाह है। वला ताजल बिल कुरआन मिन क़ब्ल अन युक़ज़ा इलैका वह्युहु, ए नबी आप जल्दी ना कीजिए कुरान के साथ इसकी वही के पूरा हो चुकने के बाद। ये अम्बिया का जो एक शौक़ है नेकी की तरफ, उसका एक मज़र पहले गुजर चुका कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मिलने के लिए अपने कौम को छोड़कर एक दिन पहले चले गए, उसका एक नुकसान हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत शौक़ रखते थे कुरान आए जल्दी से पढ़ो ताकि अगला मिले, तो कहा कि नहीं, ये अपने वक्त वक्त के साथ मिलेगा, आप इसकी जल्दी ना कीजिए, इसको पूरा होने दें। जब ये पूरा हो जाएगा हम आपके सीने में जमा भी कर देंगे, आप इसको याद भी करा देंगे और आपका इसका बयान भी आपके लिए आसान कर देंगे, तो आप इसकी जल्दी ना करिए। वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, और कहिए कि ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, मुझे बढ़ा बाएतबार इल्म। वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्ल, और हमने अहद लिया इससे पहले आदम से, इससे पहले फ़नसिया, वो भूल गया। वलम नजिद लहू अज़्मा, और हमने उसमें कोई अज़्म, इरादा, हिम्मत, इरादे को पूरा करने की नहीं पाई। एक इस तरह भी माना है, और एक इसका माना ये भी है कि उसने गलती तो की लेकिन गलती करने की नीयत नहीं थी, वो बागी नहीं था। अल्लाह को वो अज़्म करके उसने गलती नहीं की, बल्कि नादानी में और गफलत में और भूल से उससे गलती हो गई। व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस,
اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا۔ فقلنا یا آدم ان ھذا عدو لک، تو جب وہ یہ کر چکا تو ہم نے آدم کو بتایا کہ دیکھ لیا نا، بے شک یہ تمہارا بھی دشمن ہے، ولزوجک، اور تیری بیوی کا بھی دشمن ہے، فلا یخرجنکما من الجنہ، تو کہیں یہ تمہیں جنت سے نکال باہر نہ کرے تم دونوں کو، فتشقا، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے اور ان نعمتوں سے تمہیں محرومی ہو جائے گی۔ ان لک لا تجوع فیہا ولا تعرا، یہاں نہ تمہیں کوئی بھوک ستاتی ہے اور نہ ہی یہ کہ تمہارے لیے یہاں کوئی ننگا پن ہے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ ہی یہاں تمہیں کوئی پیاس لگے اور نہ ہی تمہیں دھوپ ستائے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان کی طرف وسوسہ کیا، ان کے دل میں خیال پیدا کیا، ان کے اندر بات ڈالی، کالا، اس نے کہا یا آدم ہو، اے آدم، یا اگر اس نے سامنے بھی آ کے بات کی ہو تو بہرحال کوئی بہت ہی نیک سیرت و صورت شکل بنا کے آیا ہوگا، معلوم ہو کہ ان سے بڑے بزرگ کوئی نہیں ہے، صاحب کرامت بزرگ بن کے آیا ہوگا، اللہ والا، کہ جس کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ رہا ہو، تو ایسا ہی آدمی بات کرے گا تو آدمی توجہ سے، پھر آدم علیہ السلام نے اگر سنی ہے بات تو کوئی بہت ہی نیک بن کے آیا ہوگا۔ تو هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں نہ سکھاؤں اس درخت کے بارے میں، بتاؤں، دلالت کروں جو ہمیشگی کا درخت ہے، یعنی اس کا پھل کھا لو گے دائمی زندگی مل جائے گی۔ اچھا یہ کوئی ایسا ہی تو نہیں ہے کہ جیسے وہ بس پہ چڑھ کے فوراً کوئی تقریر کرے تو آپ اس سے پوڑیا خرید کے کھا لیں، ایسا تو نہیں، وہ اس نے کوئی ساتھ گزارا ہوگا، وقت گزارا ہوگا، اپنی کوئی کرامتیں دکھائی ہوں گی، اپنی جو بھی بزرگانہ شان ہے اس کے مظاہرے پیش کیے ہوں گے، اور کسی طرح دل لبایا ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کا، اس کے بعد یہ بات کی ہوگی، تب تو جا کے اعتماد ہوا، یقین ہوا۔ تو حضرت آدم کو اس نے یہ سمجھایا، وہ ملکن، اور ایسی بادشاہی مل جائے، لا یبلا، جو کبھی پرانی نہ ہو، ہمیشہ سدا بہار جوان بادشاہی مل جائے۔ تو اس طرح اس نے جب انہیں ورگلایا، فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں میاں بیوی نے اس میں سے کھا لیا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان دونوں کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں یا ان کی حقیقت ان پر عیاں ہو گئی۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اب وہ دونوں لگے جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بہک گیا۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر اس کے رب نے اسے پھر پسند کر لیا اور اسے چن لیا۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور اس پر عنایت کی، اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وَهَدَىٰ، اور اسے سیدھی راہ پہ لایا۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اب اللہ نے کہا کہ یہاں سے اترو سب کے سب دونوں اکٹھے، بعضکم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہوئے۔ بعض نے اس کا یہ، خیر ایک تو معنی بہت ظاہری کہ شیطان اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہوئے، لیکن کچھ نے اس کو اور بھی بڑھایا ہے، عورت اور مرد ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہوئے، کیونکہ یہ اصل میں لگتا ہے یہ کہ وہ جو عیسائی روایات ہیں اس کے زیر اثر جو ہے یہ معنی لیا گیا ہے، کیونکہ عیسائیوں کے ہاں تصور یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ ورگلایا تھا اماں ہوا نے، شیطان نے آ کے سارا وسوسہ اندازی اماں ہوا کو کی اور ان کو قائل کیا، اور انہوں نے پھر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات پر آمادہ کر لیا، تو گویا دشمنی بیوی نے کی۔ تو یہ جب ان کا مذہب جو ہے مضبوط تھا تو اس دور میں عورتوں کے ساتھ عیسائیت میں بڑا ظلم ہوتا تھا، اس لیے کہ انہیں شر اور فتنہ اور فساد کی جو ہے جڑ سمجھا جاتا تھا کہ ان کی وجہ سے جنت سے نکلنا پڑا ہے۔ تو اس کے زیر اثر جو ہمارے بھی لوگ ہیں انہوں نے پھر اس کو یہ معنی دیے ہیں کہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہوئے۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ پہ تو یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اللہ نے محبت اور مودت اور ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی پیدا کر دی ہے۔ اور ویسے جس طرح کا ایک طویل ساتھ ہوتا ہے تو وہ دشمنوں کے درمیان تو اتنا لمبا ساتھ نہیں ہوتا ہے، اور جو جہاں تک جو جذبات کا تعلق ہے یا جو ایک دوسرے سے شہوت پوری کرنے کا معاملہ ہے تو چند سالوں کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد اگر کوئی تعلق محبت کا رہتا ہے تو وہ تو اس ایثار اور قربانی اور ایک دوسرے کے لیے جو آدمی اپنی قربانیاں دیتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہذا یہ کوئی تصور ایک دوسرے کے دشمن اماں ہوا اور آدم ایک دوسرے کے دشمن ہو کے اتریں، یہ کوئی بات جو ہے جچتی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ترجمہ ایک تھا، میں نے آپ کو بتا دیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے، فمن یعنی وہ وہی آئے، کوئی رسول کتاب لے کے آئے، فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، تو جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ بہکے گا اور نہ ہی وہ مشقت میں پڑے گا، نہ مصیبتیں اٹھائے گا۔ ومن اعرض عن ذکری، لیکن جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا،
اس کتاب سے پہلو تہی کی، اللہ کی کتاب سے منہ موڑا، کوئے طور کی ہدایت کی جگہ کسی سامری کی ہدایت پر چڑھنا، جو خود بھی بہت بڑا، جو ایک طلسماتی شخصیت کا مالک شخص تھا۔ ظاہر ہے جس نے بچڑا بنا لیا ایک دم، اور نہ صرف بنا لیا بلکہ اس کو اس طرح ڈیزائن کیا کہ اس کے اندر سے آوازیں بھی نکلیں، تو کوئی نہ کوئی تو روحانیت اس کے اندر تھی نا، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ تو جو کسی ایسے دجال کے پیچھے چل پڑا تو پھر یہ کہ وہ مشقت میں پڑے گا، اور اس نے میرے ذکر سے گویا منہ موڑا، اس نے قرآن کو چھوڑ کر ان کا جو ہے ساتھ اختیار کیا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو پھر اس کے لیے گزران اور زندگی ہوگی تکلیف دہ، تنگی والی۔ ایک تو معیشت کے وہ ظاہری معنی ہے نا کہ اس کو جو ہے مال و اسباب کم ملے گا اور ہاتھ اس کا تنگ ہوگا، لیکن معیشت کا اصل مطلب کیا؟ زندگی گزارنا۔ اس کی زندگی تنگ گزرے گی، تلخ گزرے گی، مال و اسباب زیادہ بھی ہوں پھر بھی اس کی زندگی جو ہے وہ مشقت بھری ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اس کو ہم جمع کریں گے اس دن، لائیں گے اپنے ہاں یوم القیامہ، قیامت کے دن، اعمیٰ، اندھا کر کے۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں مجھے اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، جبکہ میں دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھیں 6x6 تھیں۔ قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، تو نے ان کو بھلا دیا۔ یہ کافروں کو تو کہے گا ہی نا کہ انہوں نے تو سنا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں۔ ابھی فرعون کا قصہ ہم نے پڑھا، اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن ان مسلمانوں کو بھی کہے گا نا جنہیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ان نیکوں کو بھی کہے گا کہ جو قرآن مجید کی آیات بینات سے ہدایت لینے کی بجائے کوئی اپنے ہی طور طریقے انہوں نے نکالے ہوئے ہیں جن سے وہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ منازل اور اعلیٰ جو ہے قرب کی درجات نصیب ہوتے ہیں، وہ قرآن سے ہٹ کر کوئی طریقے ہیں جن سے وہ نصیب ہوتے ہیں۔ تو تیرے پاس میری آیتیں آئیں، تو نے ان کا پرواہ نہیں کی، اور ان کو تو نے بلا دیا۔ فنسیتہا، تو نے ان سے غافل ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جو تو نے رویہ قرآن اور کتاب کے ساتھ رکھا وہی رویہ آج میرا تیرے ساتھ ہے۔ جتنی تیرے دل میں اس کی قدر تھی اتنی میرے دل میں آج تیری قدر ہے، جتنا تو نے اسے یاد رکھا اتنا ہی میں آج تجھے یاد رکھا ہوں۔ چونکہ تو اسے بھولے رہا لہٰذا میں بھی تم کو بلائے دیتا ہوں، مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں، جیسے تمہیں قرآن کی پرواہ نہیں تھی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جس نے اسراف کیا، جو حد سے نکلا۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جو ہماری اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لایا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب بہت سخت ہے اور دائمی ہے، باقی رہنے والا ہے، وہ کبھی اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی چھٹی کا دن نہیں ہوگا۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، کیا ان کی رہنمائی کے لیے یہ بات کافی نہیں ہوئی کہ کتنی بستیاں ہم ہلاک کر چکے ہیں، یمشون فی مساکنہم، جن کے مساکن سے، جن کی آبادیوں کے قرب و جوار سے ان کا گزر ہوتا ہے۔ یہ سدوم اور عمورہ کے پاس سے بھی گزرتے ہیں اور مدین کے علاقے میں سے بھی گزرتے ہیں، تو جہاں سے یہ گزرتے ہیں ایسی کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی، ان کی اجل نہ مقرر ہوتی، ان کی ایک عمر طے شدہ نہ ہوتی، لکان لزاما، تو وہ عذاب ان کو چمٹ چکا ہوتا، ان پر بھی وہ سزا مسلط ہو چکی ہوتی۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، وہ مدت ایک پہلے سے طے ہے، ایک اجل ان کی مقرر ہے، اس لیے وہ عذاب فوری طور پر ان پہ نہیں آ رہا۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تو اے نبی آپ ذرا صبر کیجئے، جو کچھ یہ کہتے ہیں، جو بکتے ہیں، جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو آپ کو ساحر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، اس پر صبر کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیے، اس کی تعریف اور حمد اور شکر کے ساتھ، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج نکلنے کے ڈوبنے کے بعد بھی۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے اوقات میں بھی، فَسَبِّحْ، اور اس کی تسبیح کیجئے۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے سروں پر بھی، اس کی حدوں پر بھی، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ اللہ تو راضی ہو جائے، یعنی یہ سارے کام، اور یہ بھی کہ تم بھی راضی رہو، کہ اللہ کو اس طرح یاد رکھو گے، اس کا جو یاد دہانی تمہیں رہے گی، تمہاری زندگی آسان کی جائے گی، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور آپ کی آنکھیں نہ اٹھیں، آپ کی دونوں نگاہیں نہ اٹھیں ان لوگوں کی طرف کہ جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں سے دیا ہے، زہرۃ الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کی رونق دی ہوئی ہے، مال و دولت دنیا اور اولاد دی ہے، ان کو حیثیت دی ہے، سٹیٹس دی ہے، تو اس کی طرف آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں۔
لنفتنہم فی، اور ہم نے یہ سب انہیں اس لیے دیا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم انہیں آزمائیں، ان کا امتحان لیں، ان کو جانچیں، ان کو پرکھیں، پتہ لگے کہ وہ ان میں گم ہوتے ہیں یا ہماری طرف آتے ہیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا جو رزق ہے وہ بہت بہتر چیز ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ کیا شے ہے رزق یہاں پہ؟ جن کو ہم نے جو دنیا کا ساز و سامان دیا ان کی طرف آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں۔ جو آپ پر آپ کے رب کا رزق آیا ہے وہ ہے کہ جو بہت بہترین بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے، تو وہ نیک اعمال ہیں جو باقی رہیں گے، اور وہ رزق ہدایت ہے جو قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ تو سب سے بڑا رزق اللہ کا تو یہ ہے، وہ ہدایت جس کا منبع و سرچشمہ قرآن مجید ہے، اور وہ عمل جو باقی رہے اور آخرت میں انسان کے کام آئے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر قائم رہیے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور عاقبت انجام تو بھلا اسی کا ہے کہ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں آئی ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی انہیں بھی جو ہے وہ اونٹنی دکھا دی جاتی جیسے قوم صالح کو دکھائی گئی۔ اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، تو کیا نہیں پہنچ چکی ان کے پاس وہ نشانی جو اگلے کتابوں میں ہے، وہ ہدایت، وہ سارے جو اللہ نے دھمکیاں دی تھیں جو ان کو وہ پوری ہوئیں۔ تو اگر غور کریں تو یہ نشانیاں ہیں اب، اور خاص طور پہ سب سے بڑی نشانی محمد رسول اللہ ہیں خود، ان کا ذکر بھی تو پہلی کتابوں میں موجود ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر اس قرآن کے اترنے سے پہلے ہی عذاب بھیج کر ہم انہیں ہلاک کر دیتے، لَقَالُوا، تو اس صورت میں وہ لازماً کہتے، رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اے ہمارے رب تو نے کیوں نہیں بھیجا ہماری طرف کوئی رسول، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ، تو ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، اس سے پہلے کہ ہم رسوا ہوتے اور ہم جو ہے وہ ذلیل ہوتے۔ قل، فرما دیجئے، کل متربص، ہر کوئی منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے، گو مگو میں پڑا ہے، فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو اور اسی ہیج پیج میں رہو، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، جلد تم جان لوگے کون ہے جو سیدھی راہ پر ہے، سیدھی راہ کا مسافر اور اتباع کرنے والا ہے، اور کون ہے کہ جو ہدایت پر ہے، جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یہ ان ساری صورتوں کا انداز یہی ہے کہ وہ جو بالکل اب عذاب کے بند کھلے چاہتے ہیں، اور قیامت کو، یا یہ کہ کم از کم وہ جو مکے والے ہیں ان کا معاملہ تو بہت ہی نزدیک آ چکا ہے۔ البتہ یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دنیا کا معاملہ بھی نزدیک آ چکا ہے، وہ جتنے انبیاء نے آنا تھا سارے آ چکے، آخری نبی آ گئے، تو اس سے بڑی قیامت کی نشانی اور کیا ہوگی؟ تو اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب ان کے بہت قریب آ گیا ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، لیکن وہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں، پہلو تہی کر رہے ہیں، توجہ نہیں دے رہے، اس کی طرف غور و غوص نہیں کر رہے۔ اب حضور کے بعد بھی تقریباً 1450 برس گزرنے کو آ گئے ہیں، تو اب تو اور بھی نزدیک آ گیا، اب تو بالکل سر پہ آ گیا ہے۔ اب تو وہ جو بھی آخری دور کے شر ہیں اور جو فتنے ہیں وہ تو سارے ظہور پذیر بھی ہو رہے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، نہیں آتا ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نیا ذکر، کوئی نصیحت، کوئی ہدایت، الا استمعوہ، مگر یہ اسے سنتے ہیں، وہم یلعبون، اس حالت میں کہ کھیل رہے ہوتے ہیں، نان سیریس، اس بات کو توجہ ہی نہیں دیتے، کان ہی نہیں لگاتے، دل کی گہرائیوں سے سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، لاہیتن قلوبہم، اور اس معاملے میں ان کے دل بالکل کھیل میں لگے ہوئے ہیں، اسے کھیل تماشا کے طور پر لیتے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور وہ چھپ کر مشورہ کرتے ہیں، یعنی ظاہر یوں کرتے ہیں کہ وہ ایک نان سیریس ایٹیچیوڈ دکھاتے ہیں، لیکن یہ کہ اندر خانے وہ چھپ کر مشاورت کرتے ہیں۔ الذین ظلموا، وہ لوگ جو ظالم ہیں، هل ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تمہاری ہی طرح کا انسان ہے، یعنی یہ بات سب کو کہو کہ ہماری ہی طرح کا انسان ہے، اللہ نے رسول بھیجا ہوتا تو کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی اس کے 4 پر ہوتے، کبھی کبھی اڑ بھی لیتا، اور یہ کہ وہ اس کو جب ایک دفعہ شف کرتا تو اس کے آگے شہد اور دودھ کی نہریں چل پڑتی، تو اللہ کا رسول تو ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ تمہاری ہی طرح کا بشر ہے۔ تو افتاتون السحر،
تو لوگوں سے یہ کہو کہ کیا تم جادو کو مانتے ہو، ان کے جادو میں پھنستے ہو، وانتم تبصرون، دیکھتے بھانتے، یعنی تمہیں پتہ ہے یہ جادو ہے، پھر بھی ان کے پاس جا کے بات سنتے ہو۔ ان کی بات نہ سنو، ان کے پاس نہ جاؤ، ان کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں اپنے جادو کے زور پر دن کو رات اور رات کو دن بنا کے دکھا دیں گے، اور وہ تو باتیں تو اتنی کر ہی لیتے ہیں کہ وہ اتنے جو معلوم ہوتا ہے اگر رات کو بھی ثابت کرنا چاہیے دن ہے تو اسے ثابت کر لیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں بھی اس لیے کی جاتی ہیں کہ ان کے پاس بات سننے کے لیے نہ جانا، کہیں قائل ہی نہ ہو جاؤ، کہیں ان کی بات تمہارے دل پر اثر ہی نہ کر جائے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض۔ اب یہ جب باتیں آتی ہیں، وہ آدمی جو حق پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو اس کا دل کتنا رنجیدہ ہوتا ہوگا۔ میں اس قوم کی خیرخواہی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ جس بربادی پر چل پڑے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا لیں کسی طرح، اب وہ اس کے خلاف اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں۔ وہ کوئی کہتا ہے جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے اس کو یہ جو ہے وہ اس پہ جادو ہوا ہے، کوئی کہتا ہے جن آ گیا ہے اس کے اوپر، تو کوئی کہتا ہے اتنا باتونی ہے کہ جو بات چاہے ثابت کرنا چاہے اسے ثابت کر لیتا ہے۔ اکثر جدالنا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، ہے نوح تو نے ہم سے بڑی باتیں کی ہیں، بڑے آرگومنٹ دیے ہیں، اور تو باتوں میں تو ہمیں آگے نکلنا ہی نہیں دیتا۔ تو اس طرح کی جب باتیں آدمی سنتا ہے تو اس کا افسوس ہوتا ہے۔ تو جب حضور تک یہ باتیں پہنچی تو انہوں نے کہا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا علیم اور وہ سننے والا علم والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، انہوں نے یہ بھی کہا، مطلب کچھ لوگوں کو کہا یار یہ ان کے کیا جادو ہے، اور کچھ کو یہ کہا کہ ان کو کوئی خواب آتے ہیں عجیب و غریب، آج کل کوئی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے خوابوں کا تسلسل چل رہا ہے، اور وہ جو خواب آتے ہیں ان کو یہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو پریشان خیالی اور بیہودہ خواب ہیں ان کے۔ بل افتراؤ، کچھ کو کہا کہ انہوں نے خود گھڑا ہے، یہ قرآن کوئی اللہ کی طرف سے نہیں آیا، ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے۔ بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہیں۔ اچھا، یہ جو اس طرح کے مخالفین ہوتے ہیں کم از کم ان کی ایک عادت یہ پکی ہوتی ہے، کسی ایک بات پر نہیں ٹھہرتے۔ کبھی کہیں گے جادو ہے، کبھی کہیں گے شاعر ہے، کبھی کہیں گے خود بنایا ہے، کبھی کہیں گے نہیں نہیں شیطانوں کا کلام ہے۔ کوئی ایک بات نہیں ہے، بلکہ اپنی باتوں کو خود ہی کاٹ رہے ہوتے ہیں اور خود ہی ان کا جو ہے وہ نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ فَلَيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو اگر سچا ہے تو کوئی نشانی دکھائے، کوئی معجزہ دکھائے، جیسے پہلے خود کہتے ہیں موسیٰ کو یہ معجزے دیے گئے، عیسیٰ کو یہ معجزے دیے گئے، تو یہ بھی اگر رسول ہیں تو کوئی ایسا معجزہ دکھا دیں۔ آخر اگر ان کی بات میں کوئی وزن ہوتا، کوئی عقل ہوتی اور اس میں کوئی معقولیت ہوتی تو کچھ اور بھی ہمارے معقول لوگ، بزرگ لوگ، بڑے لوگ جو پہلے سے چل رہے ہیں، جو ان معاملات پر نظر رکھتے ہیں، تو وہ بھی ان کی بات کو سمجھتے۔ تو کوئی ایک بھی نہیں ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہو، تو یہ انہوں نے معجزہ بھی نہیں دکھایا۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، اب اللہ کی طرف سے اس پہ تبصرہ آیا، ان کی ساری باتوں کا ایک جواب ہے، اس سے پہلے کوئی بھی ایمان نہیں لایا کسی بستی میں سے جن کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ یعنی معجزہ دیکھ کے کیا کس نے ایمان لایا؟ قوم نوح ایمان لے آئی تھی معجزہ دیکھ کے، اور سمود نے جب اونٹنی دیکھ لی تھی تو ایمان لے آئے تھے، اور یہ فرعون معجزہ دیکھ کے مان گیا تھا۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ مومن ہو جائیں گے، یہ مان لیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحیہم الیہ، باقی یہ نوحی الیہم، باقی یہ کہ یہ کہتے ہیں بشر ہیں، تو ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی آدمی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ انسانوں ہی کو بھیجا ہے جن کی طرف ہم نے وحی کی۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ یعنی یہ کہ جن کے پاس نبی آتے رہے، یہ ذرا اہل کتاب سے جا کے پوچھو نا، یہودیوں سے پوچھو، عیسائیوں سے پوچھو، جو رسول آتے تھے وہ فرشتے ہوتے تھے یا انہی میں سے ہوتے تھے؟ یہ موسیٰ کون تھا، کس کے بیٹے تھے؟ یہ عیسیٰ کون تھے؟ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ در حقیقت انسان ہی ہوتے تھے جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھ لو ان کو کہ جن کو جو جانتے ہیں اگر تم نہیں جانتے، باقی اگر تم خود جانتے ہو تو پھر جا کے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہم نے کل سورہ کاف میں پڑھا تھا کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ ان کی گنتی کیا، جو اللہ نے ان کا ایک اصحاب کاف کا بتا دیا ہے کہ اصلیت یہ ہے، حقیقت یہ ہے، تو اب جا کے ان سے مت پوچھو۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، خبردار ان سے جا کے کسی ایک سے بھی پوچھا اصحاب کاف کا معاملہ کیا تھا، جب ہم نے تمہیں ساری تفصیل بتا دی۔ تو ایک چیز جو قرآن مجید سے واضح ہو چکی ہو، مبرہن ہو چکی ہو، کھل کے سامنے آ چکی ہو، اب جا کے کسی سے پوچھنے کا مطلب تو پھر یہی ہے کہ آدمی کے دل میں چور ہے، جان چھڑانے کے لیے کسی ایسے کے جو ہیلا سازوں کے پاس جانا چاہتا ہے جو اسے دائیں بائیں کے راستے بتائیں۔ معلوم ہے سود حرام ہے، اب جا کے پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے دین میں یہ فرائض رکھے ہیں، یہ محنتیں کرنی ہیں، یہ قربانیاں دینی ہیں، اثار کرنا ہے، کھڑے ہو کے سچی حق بات کرنی ہے۔ اب جا کے کون سے اہل الذکر سے پوچھیں کہ بھائی کوئی بہانہ بتاؤ جان چھوڑانے کا؟ تو پھر نیت ہی خراب ہے نا۔
تو بدنیتوں کا کیا علاج کیا جائے؟ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ انہیں کھانا کھانے کی ضرورت ہی نہ ہو، وما کانوا خالدین، اور نہ ہی انہیں وہ دائمی رہنے والے ہمیشگی عطا کی تھی۔ ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے اپنے ان رسولوں سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا، یعنی ان کی مدد کی، ان کی قوموں کو ہلاک کیا۔ فانجیناہم، تو ہم نے ان کو بچا لیا، ومن نشاء، اور ان کو بھی بچا لیا جن کو ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین، اور حد سے نکلنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اب یہ کتنی بڑی دھمکی ہے، یہ سارا سنا کے کہا ہم نے اتار دیا تمہاری طرف کتاب جس میں تمہارا ذکر ہے، مانو گے تو بچو گے، نہیں مانو گے تو اس انجام سے دوچار ہوگے جو پہلی قوموں کا ہو چکا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا سوچتے نہیں ہو؟ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ہم نے پیس ڈالی ہیں، کانت ظالمتاً، جو گناہگار تھیں، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد ہم نے اور قومیں کھڑی کر دیں۔ فَلَمَّا أَخَذُّوا بَأْسَنَا، یہ جو بڑے بڑے کھڑ پینچ ہوتے تھے رسولوں کے مقابلے میں اکڑتے تھے، جب وہ ہمارے عذاب کو محسوس کرتے، اذا ہم منہا یرکضون، اب اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے، اب دوڑیں لگتی ان کی۔ لا ترکضوا، مت بھاگو، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ آپ تو بڑے مصروف لوگ تھے، آپ نے بڑی دنیا بنائی تھی، اپنے یہ ساری عیاشیوں کے سامان چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ لا ترکضوا، مت دوڑو، ورجعوا الی ما اترفتم فیہ، واپس آؤ جو تمہاری خوشحالی کی جگہ ہیں۔ آپ کا سوئمنگ پول پیچھے رہ گیا ہے، آپ کا گارڈن ادھر ہی رہ گیا ہے، آپ کے سارے نوکر چاکر خدمت گار، آپ کو ہٹو بچو کہنے والے، چاپلوسیاں کرنے والے، مٹھی چاپیاں کرنے والے، وہ تو سب پیچھے ہیں، آپ کدھر دوڑے جا رہے ہو؟ وَمَسَاكِنِكُمْ، اور اپنے آپ کے جو گھر تھے جو فرنشڈ اور ڈیکوریٹڈ، فرانس سے جو ہے آپ نے نوادرات لا کے اس میں رکھے ہوئے تھے، وہ سارے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ لعلکم تسألون، وہاں واپس آؤ، پوچھے جاؤ گے، کی خدمت ہوگی، آپ سے پوچھا جائے گا حضور دہی پیش کروں، لسی پیش کروں، پراٹھا کھائیں گے، پائے کھائیں گے، تو یہ دوڑ کے جدھر جائیں گے ادھر تو آپ کو ککھ نہیں ملے گا، واپس اپنے لوگوں میں آؤ جو آپ کے خدمتگار ہیں، خدام ہیں، ان کے پاس واپس آؤ۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہیں، انہوں نے یہی کہا کہ ہماری شامت، ہماری خرابی، ہماری بربادی، ہم ہی ظالم لوگ تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، یہی کہتے رہے، یہی بات ان کے لبوں پہ رہی، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی بجھے ہوئے بنا کے رکھ دیا۔ کٹی ہوئی کھیتی اور بجھے ہوئے جو انگارے، جیسے انگارے پہ پانی ڈالیں تو بجھ جائے، ان کا جوش جذبہ، زندگی کے اندر جو ان کی ایک بھاگ دوڑ تھی، سب بجھ کے رہ گئی۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، دیکھو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے، یہ ہم نے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ بچوں کو خیال آیا ریت پر انہوں نے گھر بنا لیا تو ہم نے آسمان اور زمین بنا لیا، با مقصد تخلیق ہے، پرپز فل ہے، اس کے پیچھے کچھ اہداف ہیں جو اچیو کرنے ہیں۔ لو اردنا نتخذ لہوا، اگر ہمیں کوئی کھیل ہی کھیلنا ہوتا، لاتخذناہ من لدنا، ہم اپنے پاس کھیل لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہم ایسے ہوتے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہماری سنت یہ ہے کہ ہم حق کی ضرب لگاتے ہیں باطل پر، یعنی یہ کہ باطل کام ہم کرتے ہی نہیں، باطل کام اگر ہو رہا ہو تو اس باطل کو مٹاتے ہیں، یہ ہماری سنت رہی ہے، ہم باطل پر حق کی ضرب لگاتے ہیں۔ اور اس میں ایک سنت بھی اللہ کی بیان ہو گئی کہ دنیا میں جب کوئی ظلم اور جو اعتدال سے ہٹا ہوا نظام آتا ہے یا طریقہ آتا ہے تو وہ ہمارا دیا ہوا نہیں ہوتا، وہ لوگوں نے وہ باطل شے ایجاد کر لی ہوتی ہے۔ 360 بت رکھ رہے ہیں کعبے میں، یا کسی قوم کے بڑوں کو بت بنا لیں، یا اپنے لیڈر ہی کو بت بنا لیں، تو یہ باطل ہے، یہ ہم نے نہیں دیا ہوتا ہے۔ اب اس باطل کو مٹانے کے لیے ہم حق کو کھڑا کرتے ہیں، نبیوں کو بیچتے ہیں، رسولوں کو بیچتے ہیں، حق پرستوں کو بیچتے ہیں۔ صورت شمشیر دست قضا میں وہ کون کرتی ہے ہر لمحہ اپنے عمل کا جو حساب، ایسے حق پرستوں کو اٹھاتے ہیں، ان حق پرستوں کو ان اہل باطل سے ٹکراتے ہیں۔ جب یہ ٹکراؤ ہوتا ہے فَيَدْمَغُهُ، تو وہ حق جو ہوتا ہے وہ باطل کا دماغ نکال دیتا ہے، اس کا بیجا نکال دیتا ہے، اس کی کھوپڑی پھاڑ دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو باطل چلا جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو تم باتیں بتاتے ہو، جو ڈسکرپشنز تم دیتے ہو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، وہی مالک کے حقیقی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو اس کے پاس ہیں اس کی بندگی سے، اس کے احکام ماننے سے گھمنڈ اور تکبر اور سرکشی نہیں کرتے۔ وَلَا يَسْتَكْثِرُونَ، اور نہ ہی سستی کرتے ہیں۔ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلَا يَفْتُرُونَ، اور وہ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس میں وہ تھکتے نہیں ہیں۔
ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے ایسے زمین میں معبود بنائے ہیں، الہ بنائے ہیں جن کو یہ پوجتے ہیں، ان کے اندر یہ قابلیت ہے کہ وہ انہیں دوبارہ زندہ کر سکیں؟ اللہ تو دوبارہ زندہ کرے گا، ان کے معبودوں میں بھی یہ طاقت ہے کہ جو انہیں زندہ کریں۔ لو کان فیہما آلہۃ، ایک دلیل ہے، معقول بات ہے، آپ ذرا خود بھی سوچ لیجئے کہ اگر اس زمین کے اندر معبود ہوتے، اور بھی ہوتے، ایک اللہ ہی نہ ہوتا، کئی لوگ ہوتے فیصلہ کرنے والے، الا اللہ، سوائے اللہ کے بہت سے معبود ہوتے، لفسدتا، یہاں کا نظام بگڑ جاتا ہے، جیسے پاکستان کا بگڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ فیصلہ کس نے کرنا ہے، یہ جو ہے وہ کس ادارے کے پاس اصل اقتدار ہے، تو جہاں یہ نہ طے ہو وہاں پہ کئی لابیاں بن جاتی ہیں، کئی گروپ وجود میں آ جاتے ہیں، ہر چھوٹا راجہ بھی مہاراجہ بن کے فیصلے کرنے لگتا ہے، تو جہاں یہ پھر چکر چل پڑتا ہے وہاں پہ بگاڑ اور خرابی اور بربادی اور معیشت کی تباہی اور زندگی کا دیوالیہ وہ تو نکل کے رہتا ہے۔ اور اگر یہاں بھی بہت سے معبود ہوتے تو یہی آسمان کے ساتھ ہوتا، زمین کے ساتھ ہوتا۔ ایک کہتا جی آج بارش برسانی ہے، بڑی گرمی ہو گئی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میری اپنی حکمت گرمی میں نے کی ہے، آج بارش تو نہیں ہو سکتی، تو پھر فیصلہ کون کرتا ہے؟ اب وہ کون سی جو ہے وہ مشترکہ مفادات کونسل ہوتی جہاں بیٹھ کے وہ فیصلہ کرتے، ایک پیج پہ آتے، اور جب تک لوگوں کا تو کباڑا ہو جاتا ہے کہ بارش ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ لہٰذا اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو فیصلہ سازی کا عمل ہی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو اللہ پاک ہے جو عرش والا تنہا مالک ہے اس عرش کا، اور وہ اس سے بلند و بالا ہے جو شرک یہ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، وہ نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرے، وہم یسألون، لیکن لوگ پوچھے جائیں گے، اور جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا انہوں نے اس کے سوا اوروں کو معبود بنایا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہو ذرا کوئی دلیل تو لاؤ نا، اس کی کوئی سند، کوئی اس کی علمی بنیاد تو پیش کرو۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، اور یہی بات ہمیشہ سے رہی ہے میری بھی اور میرے ساتھیوں کی بھی، اور جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں اللہ والے نیکوکار انبیاء، وہ اسی توحید پر اور اسی ملت پر رہیں، اسی طریقے پر رہیں۔ بل اکثرهم لا یعلمون الحق، لیکن ان کی اکثریت حق کو نہیں جانتی ہے۔ فہم معرضون، اس لیے وہ اعراض کر رہے ہیں، ٹلا رہے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو، الا نوحی الیہ، مگر اس کی طرف ہم نے یہی حکم بھیجا، یہی وحی کی، انہ لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود، کوئی حاکم، کوئی داتا، کوئی احتیاج پوری کرنے والا مگر میں، فعبدون، پس میری عبادت کرو، مجھی سے مانگو، میرا حکم ہے اسی پر چلو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، انہوں نے کہا رحمان کی اولاد ہے، کسی نے کہا بیٹے ہیں، کسی نے کہا بیٹیاں ہیں، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے۔ وہ یہ کمزوری ہے کہ اولاد ہو، کیونکہ جس نے فنا ہونا ہے اسے اولاد کی ضرورت ہے، اور جس کو جو کمزور ہو تو اسے سہارا چاہیے اولاد کا۔ سبحانہ، اس کے اندر کوئی احتیاج ہی نہیں، اس میں کوئی کمزوری ہی نہیں کہ اولاد کی حاجت ہو اسے۔ بل عباد مکرمون، لیکن اس کے یہ بندے ہیں عزت والے بندے، جن کو تم نے سمجھا نا کہ یہ اللہ کے ہاں کوئی دسترس رکھتے ہیں، یا اللہ کی اولاد کی مانند ہیں، یا یہ سمجھا کہ اولاد ہی ہیں، یا اللہ پر ان کی چلتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے انہیں عزت دی ہوئی ہے، اس لیے دی ہے کہ انہوں نے اللہ کی بندگی کی ہے، غلامی کی ہے، اطاعت کی ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے، اس بات میں اس سے آگے نہیں بڑھتے، اللہ کی بات کو کاٹتے نہیں، اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنی بات پیش نہیں کرتے۔ وہم بامرہ یعملون، اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا نبی ہو، وہ اللہ کے حکم کے تابع یوں ہی رہتا ہے، فرشتے ہوں سب کے سب اس کے احکام کے تابع رہتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں، وما خلفہم، اور ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون، اور وہ سفارش نہیں کرتے، اپنی مرضی سے خود آگے بڑھ کر سفارش نہیں کرتے، الا لمن ارتضیٰ، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ راضی ہو، وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اللہ کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، ان بزرگان دین میں سے، ان مقربین بارگاہ میں سے بھی اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر معبود ہوں، فذالک نجزیہ جہنم، تو پھر اس کو بھی ہم بدلے میں ڈالیں گے دوزخ میں، کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ظالموں کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک آسمان اور زمین کانتا رتقن، کے ان کے منہ بند تھا،
یہ کوئی موقع گزرا ہوگا، وقت آیا، ایسا بھی گزرا، آج تو کھلے کھلے ہیں نا دور دور، تو ان کا منہ بند تھا، یعنی یہ بالکل ایک دوسرے کے قریب تھے، کوئی نہ بارش برستی تھی نہ کچھ ہوتا تھا، یہ سارا جیسے کوئی بیج ہوتا ہے نا، وہ اپنی اس میں بند ہے اور اس کے بعد پھٹتا ہے تو پھر پودا بنتا ہے، تو اس طرح یہ بند تھے۔ فَفَتَقْنَاهُمَا، تو ہم نے ان کو کھول دیا۔ اب یہ کیسے کھلے ہوں گے، کس طرح کھلے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ کچھ سائنس نے جو کچھ بھی باتیں ابھی معلوم کی ہیں وہ تو اس کے قریب چلی جاتی ہیں کہ یہ جو ہے بڑے دھماکے ہوئے اور اس کے نتیجے میں یہ کائنات کھلتی چلی گئی اور وسیع ہوتی چلی گئی اور پھیلتی چلی جا رہی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے، ابھی تک جو ہے وہ پھیل ہی رہی ہے۔ تو فَفَتَقْنَاهُمَا، تو ان دونوں کو ہم نے کھول دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پھر یہ جب آسمان اور زمین کے منہ کھل گئے، پھر بارشیں ہوئیں اور پانی کے ذریعے سے ہی ہم نے ہر شے کو زندگی دی ہے۔ زندگی کی ابتدا پانی کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ افلا یؤمنون، تو کیا وہ یقین نہیں کرتے؟ اچھا، اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اس وقت تو بس ایک ایمان کے درجے میں مانا جا سکتا تھا، ایک بات ہے جو کہی گئی ہے، لیکن اب انسان کا علم اس کے قریب پہنچ چکا ہے کہ اس کی یہ حقیقت، قرآن مجید کی ان آیات کو اب انسان سمجھ بھی سکتا ہے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین کے اوپر لنگر ڈال دیے، بھاری بوجھ رکھ دیے، یعنی پہاڑوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگوں کو لے کر ایک طرف جھک نہ جائے۔ یہ جو زمین کا بیلنس ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے یہ پہاڑ قائم کر ہم نے لگا دیے۔ اور ویسے جو اسی طرح ایک تھیوری کے درجے ہی میں بات ہے کہ یہ جو نیچے پلیٹیں ہیں جہاں جا کے یہ ملتی ہیں، ان کا جب ملاپ ہوتا ہے اوپر پہاڑ رکھا ہوا ہے تاکہ ان کا بیلنس قائم رہے، نہیں تو وہ ہر وقت ہلتی رہیں، زلزلے آتے رہیں، ارتعاش پیدا ہوتا رہے، تو گویا پہاڑوں نے وہ ایک میخوں کی مانند ان کا جوڑ برقرار رکھا ہوا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور اس کے اندر ہم نے ان کے لیے رکھ دیے، فِيهَا، اس میں زمین میں رکھ دیے کشادہ رستے۔ اب وہ رستے وہی جو درے ہیں، ایک وادی ہے، بیچ میں پہاڑ ہے، پھر دوسری وادی ہے، اس وادی سے اس وادی میں جانے کے لیے رستے رکھ دیے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ لوگ رستہ پائیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور آسمان کو ہم نے بنایا محفوظ چھت۔ اب ایک آسمان کا یہ ہمارا تصور ہے جیسے کوئی مادی وجود ہو، اوپر کوئی چھت ہے، تو یہ تو ایک ردائے نیلگوں ہے، وہ اقبال نے کہا بھی تھا کہ ردائے نیلگوں کو آسمان سمجھا تھا میں، تو لیکن اب ایک وہ جو اوزون کی سطح کا تصور آیا ہے کہ جہاں پہ اس کے اندر کوئی وہ خرابی پیدا ہوئی ہے تو اس علاقے میں سورج کی شعاعیں جب براہ راست آتی ہیں تو کینسر کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، تو گویا ان کو فلٹر کر کے پیوریفائی کر کے تو یہ ایک حفاظت کا ذریعہ ہو گیا کہ سورج کی شعاعوں کے مضر اثرات سے حفاظت کا ذریعہ وہ بن جاتی ہے۔ تو یہ تو اگر اوزون آسمان ہے تو یہ تو ایک آسمان ہے نا، 7 اور 6 اور بھی ہیں، تو اس سے سمجھ لیجئے کہ یہ محفوظ رکھنے کا ذریعہ، انسان کی حفاظت کے لیے یہ سب کیا ہے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، لیکن ہماری ان نشانیوں سے لوگ راضی کرتے ہیں، سوچتے ہی نہیں، جو ان کو دیکھتے ہیں ساری دنیا کو بتاتے ہیں، وہ بھی کیا کہتے ہیں، یہ نظام خود بخود بن گیا ہے، یہ کسی کے بنائے نہیں بنا، بس ویسے بگ بینگ اور پھر یہ اور پھر وہ اور پھر بارشیں اور پھر گیسز اور یہ خود بخود بن گیا۔ اللہ خیر سنا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی ہے جس نے بنایا دن کو اور رات کو اور سورج کو اور چاند کو، کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سب کے سب جو ہے وہ تیر رہے ہیں۔ اب یہ بھی قرآن نے آج سے 1500 سال پہلے بات بتا دی تھی، ہر جسم جو ہے وہ متحرک ہے، کوئی بھی رکا ہوا نہیں ہے، سب تیر رہے ہیں خلا میں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کو دائمی زندگی، ہمیشگی کی زندگی نہیں دی۔ أَفَإِن مِتَّ، تو اے نبی آپ اگر، جو اشرف المخلوقات ہیں، آپ نے اگر مرنا ہے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو یہ ہمیشہ رہیں گے، انہوں نے بھی مرنا ہے، یہ بھی ہمارے پاس آئیں گے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں جانچتے رہیں گے، پرکھتے رہیں گے، تمہارا امتحان لیتے رہیں گے، کبھی اچھائیاں آئیں گی، کبھی برائیاں آئیں گی، کبھی بیماری ہوگی، کبھی صحت ہوگی، کبھی مال و دولت کی فراوانی ہوگی، اور کبھی جو ہے وہ بس اتنا ہی ہوگا جس سے گزارا ہو رہا ہو، کبھی بادشاہت ہوگی، کبھی چھن جائے گی، اور یہ سب فتنہ ہوگا، یہ سب آزمائش ہوگی، یہ دونوں صورتیں آزمائش کی ہوں گی۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ان آزمائشوں سے گزر کر تم ہمارے ہی پاس لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی یہ کافر لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو یہ آپ کو اپنے ٹھٹھے اور مذاق اور جو ہے وہ آپ پر ہوٹنگ کرتے ہیں اور آپ کو جو تمسخر اڑاتے ہیں۔ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ،
اور یہ کہتے ہیں اچھا یہ ہیں وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ہمارے اتنے بلند و بالا اور عالی مرتبت جو معبود ہیں ان کا ذکر یہ کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالذِّكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور خود ان کی حالت یہ ہے کہ رحمان کے ذکر کے وہ انکاری ہیں اور منکر ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ أَجَلٍ، انسان جلد بازی سے بنایا گیا ہے، وہ عذاب بھی جلدی مانگتا ہے، مدد بھی جلدی مانگتا ہے، شر بھی اور خیر بھی، ہر شے میں وہ جلدی چاہتا ہے۔ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، میں ان کو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو، مسلمانوں جلدی نہ کرو یا اے کافروں جلدی نہ عذاب مانگو، وہ سب آ کے رہے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں یہ وعدہ، یہ عذاب، یہ قیامت، یہ ساعہ کب ہوگی؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، ٹائم بتاؤ، تاریخ بتاؤ، سن بتاؤ۔ لَا يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ، اگر جان لیں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جب یہ روک نہیں سکیں گے اپنے منہ کے اوپر سے آگ کو، یعنی آگ حملہ آور ہو رہی ہے منہ پر، یہ انسان کے لیے بڑی حساس جگہ ہے، سب سے پہلے وہ منہ بچاتا ہے، تو آگ منہ پہ حملہ کرے گی، یہ بچا نہیں سکیں گے اپنا منہ۔ ولا عن ظہورہم ولا ہم ینصرون، نہ پیٹھیں بچا سکیں گے اور نہ کہیں سے انہیں مدد پہنچے گی۔ بل تاتیہم بغتۃ، اور وہ عذاب ان پر آئے گا اچانک، فتبہتہم، اور وہ ان کے ہوش اڑا دے گی، وہ جو بھی گھڑی ہوگی۔ فلا یستطیعون ردہا، یہ اس کو واپس لوٹانے کی استطاعت نہیں رکھیں گے۔ ولا ہم ینظرون، نہ انہیں فرصت ملے گی، مہلت ملے گی، وقت ہی ملے گا کہ ریئیکٹ کر سکیں۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی اسی طرح رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، آپ کا اڑا رہے ہیں نا، آپ پر باتیں بناتے ہیں، ہوٹنگ کرتے ہیں، آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہی کچھ بیتا ہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو مذاق کرنے والے تھے ان کو گھیر لیا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اسی چیز نے جس کا مذاق اڑاتے تھے، جس عذاب کے بارے میں باتیں بناتے تھے اسی عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، ان سے کہیے کون تمہاری نگہبانی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے دن اور رات کے اوقات میں رحمان کے مقابلے میں۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، اصل بات یہ اپنے رب کے ذکر سے، اس کی پہچان سے، اس کی معرفت سے یہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے ایسے معبود ہیں جو ان کو ہم سے بچاتے ہیں، ہم ہمارے سے ان کی حفاظت کرتے ہیں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے وہ اپنی نصرت کرنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے۔ ولا ہم منا یسخبون، نہ ہی انہیں ہمارے پاس کوئی ان کا جو ہے وہ مقام ہے یا ہمارے ان کو کمپنی حاصل ہے۔ بل متانا ہؤلاء، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں دنیا کا سامان دیا ہے، فائدے دیے ہیں، مال و اسباب دیا ہے۔ وآباءہم، ان کے باپ داداؤں کو بھی دیا تھا۔ حتی طال علیہم العمر، یہاں پر کہ ان پر ایک مدت دراز، ایک عمر طویل بیت گئی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 100-125 سال پہلے جو ہے، یہ جب یہ قوم تباہ ہوئی ہے، قوم سبا، تو آپ کی پیدائش سے تقریباً کوئی 120-21 سال پہلے کی بات ہے۔ تو وہ جب قوم تباہ ہوئی ہے تو وہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کر رہی تھی وہ قوم، یہ جو یمن کی قوم تھی، اور جتنا بھی مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت ہوتی تھی ان کے واسطے سے ہوتی تھی، خشکی کا راستہ یہی تھا، اور دونوں سمندر اس وقت ابھی ملتے نہیں تھے، یہ نہر سویز تو تھی نہیں، لہٰذا وہ مغرب اور مشرق کی تجارت ان کے پاس تھی۔ ان کی تباہی کے بعد یہ تجارت چلی گئی قریش کے پاس، اس کے نتیجے میں یہ بہت خوشحال ہو گئے، بہت آسودہ حال ہو گئے، اس لیے مست ہو گئے، اس لیے ان کے اندر جو ہے نا یہ سارے خناس آ گئے۔ افلا یرون، تو اب یہ دیکھتے نہیں، انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم لا رہے ہیں زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے ہوئے، سکیڑتے ہوئے۔ زمین تو نہیں گھٹ رہی، مطلب کہ ان کی زمین گھٹ رہی ہے، یعنی ان کا اثر و رسوخ گھٹ رہا ہے۔ پہلے ان کے قافلے جاتے ہیں یمن، جاتے تھے شام، کوئی پوچھتا نہیں تھا، یہ اللہ کے گھر کے جو ہے متولی ہیں، جس طرف جائیں ان کی آؤ بھگت ہوتی ہے، پیر صاحب آئے ہیں، لیکن اب ان کا اثر و رسوخ عرب معاشرے میں کم ہوتا جا رہا ہے، گویا ان کی زمین گھٹ رہی ہے، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے۔ افہم الغالبون، ان حالات کو دیکھ کر یہ کیا سمجھتے ہیں یہ غالب آنے والے ہیں، ان کا غلبہ برقرار رہے گا۔ قل انما انذرکم بالوحی، اے نبی فرما دیجئے کہ میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں، خبردار کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں اس وحی کے مطابق۔ ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، باقی یہ کہ بہرے پکارنے کو نہیں سنتے جب وہ مڑ کے چل بھی پڑے ہوں، کم از کم دیکھ رہے ہوں کوئی اشارہ تو سنیں گے، اور منہ موڑ کے چل دیں، پیچھے سے بلاتے رہیں، بہرا کدھر سنے گا۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْخَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ،
اور اگر انہیں کہیں تیرے رب کے عذاب کا کوئی بھبکا پہنچ جائے، کوئی اسٹیم آئی جائے ان پر، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ان کی ساری اکڑ فون نکل جائے گی، فوراً کہیں گے ہائے ہماری شامت، بے شک ہم ہی ظالم تھے اور ہم ہی خطاوار تھے، بلکہ یہ کہیں گے ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا، ہم تو 100% توحید پر تھے، پہلے ہی سے بالکل اسی رستے پر چل رہے تھے جس کی دعوت محمد رسول اللہ دے رہے ہیں، اس وقت فوراً مکر جائیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور اس دن ہم جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم انصاف کے ترازو نصب کر دیں گے لیوم القیامہ، قیامت کے دن، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر نیکی یا برائی رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اسے لے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب کرنے کو تو ہم خود کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھی اسی طرح حق و باطل میں فرق کرنے والی جو ہے وہ ہدایت دی تھی، وَضِیَاءً، اور روشنی، وَذِکْرًا لِلْمُتَّقِینَ، اور ڈرنے والوں کے لیے وہ یاد دہانی بھی تھی اور نصیحت بھی۔ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَیبِ، وہ لوگ کہ جو اپنے غیب سے ڈرتے، اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود، وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور قیامت کے دن سے وہ ڈرتے رہتے ہیں اور اس سے وہ لرزاں و ترساں رہتے ہیں، اللہ کی مغفرت، بخشش اور جنت کے انعامات کا لالچ رکھتے ہیں، اور اللہ کے عذاب، ناراضگی اور دوزخ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ صراط مستقیم ہے۔ باقی یہ کہ جسے نہ دوزخ کا ڈر رہے اور جسے نہ جنت کا جو ہے انعام کی ضرورت رہے اور وہ کچھ اور ہی مانگ رہا ہو، تو وہ کوئی اور بات ہے، وہ کتاب میں نہیں آئی ہے۔ یہاں تو بہت ان عذاب ربک غیر مامون، تیرے رب کا عذاب وہ ہے جس سے کوئی ناچنت نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی تو وہ پھر وہ جو موسیٰ تورات لے کے آئے تھے کوئی طور سے، وہ اس راہ پہ نہیں ہے، وہ کسی سامری نے اسے کسی اور مسٹری وے پہ لگا دیا ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ذکر ہے بابرکت جو ہم نے اتارا ہے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم اس کے منکر ہو، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو، کیا تم اس کے ماننے والے نہیں ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو ہدایت دی تھی، رشد دی تھی، سمجھ دی تھی، نیک رستہ دکھایا تھا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کی خبر رکھتے ہیں۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، اب ابراہیم نے آ کے اپنے والد صاحب سے کہا، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے کہا، مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے آگے تم عاکف بن کے بیٹھے رہتے ہو، ان کی تم اعتکاف کرتے رہتے ہو، دھیان کرتے رہتے ہو، اور ان کے جو ہے تم جو مجاور بنے ہوئے ہو۔ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے کہ وہ ان کی بندگی میں لگے رہے۔ اچھا، یہ سارا شیطانی سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ سورہ انعام میں ایک بات آئی تھی کہ ایک تو شیطان ورگلاتا ہے زخرف القول، غرور کے ذریعے سے، پھر یہ کہ وہ کچھ اور چیزوں کو بھی سنہری پن یعنی جاذب نظر بنا دیتا ہے جن کی طرف لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑی شے یہ مورتیاں اور صنم اور بت اور یہ ہیں جن کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو دور ہے اس میں یہ چیزیں حقیر ہو گئی ہیں، ان کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی ہے، یہ مورتیاں، یہ صنم، یہ بت، اب بتوں کے ماننے والے بھی بتوں کو گھاس نہیں ڈالتے۔ تو اس دور میں آ کے تو اب ایک نئی چیز آئی ہے، وہ نئی چیز در حقیقت